बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी अली बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं लाइव आया हूँ, थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी बातें आपके जो यानी कि रूहानी मसाइल होते हैं और उनका एक रूहानी इलाज और कुछ दुनियादारी के हवाले से भी कुछ बातें एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं करता जाऊँगा। अच्छा, आज मैं इंशाल्लाह बात करूँगा रिज़्क दौलत के हवाले से। ठीक है, रिज़्क दौलत देखें, जहाँ तक एक तो सारी बात है कि एक होते हैं दुनियावी असबाब और एक होते हैं यानी कि रूहानी मामलात या बातनी असबाब आप कह लें। दुनियावी असबाब में देखें, रिज़्क दौलत के लिए जो आपकी एक मेहनत है ना, वो तो आपने करनी ही करनी है। मतलब कोई भी अमल या वजीफ़ा जो दौलत के हवाले से हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत ना करें, आपने अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये ना कि जी हमने तो वजीफ़ा किया तो हमें ये नहीं हुआ। तो भाई एक तो आपने जो ज़ाहिरी असबाब होते हैं, मेहनत अपनी हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ एक सूरत होती है कि बंदे का दिल ही नहीं करता मेहनत करने का, तो वो एक तो सुस्ती होती है थोड़ी बहुत, चलो वो एक नेचुरल होती है, लेकिन एक बंदिश लग जाती है आपके ऊपर। ठीक है, यानी कि आपके दिमाग को बांध दिया जाता है या आपकी रोज़ी को बांधने की कोशिश करते हैं। मतलब ये अल्लाह पाक की ही की कुदरत है, अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई पता भी नहीं हिल सकता। लेकिन ना ये जादूगरों को, शैतानों को अल्लाह पाक ने ही एक मुल्क दी हुई है और वक्ती कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, कि ये जो किसी के ऊपर जब ये बंदिश लगाते हैं ना, तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, उसका काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, लेकिन बेशक इसमें कोई शक नहीं, चाहे जादूगर या शैतानी चीज़ें जितनी भी कोशिशें कर लें, अल्लाह ताला की जो रज़ा या ताकत होती है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की, शैतान भी तब ही कुछ करता है जब तक अल्लाह पाक ने उसको मोहलत दी भी। अल्लाह पाक वो मोहलत उसे छीन ले तो शैतान की क्या, शैतान के पूरे लश्करों के लश्कर क्या पूरी उसकी फ़ौज आ जाए तो एक सेकंड तो बहुत लंबी बात है, एक लम्हे में तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें भी आज़माना है। ठीक है, कि हम लोग इस मुश्किल दौर में अल्लाह पाक की तरफ जाते हैं, यहाँ जाने अनजाने में खुदा न खासा कुछ शिरकिया या शैतानी मामलात की तरफ देखते हैं। तो रिस्क दौलत के हवाले से, मामलात के हवाले से पहली आपको यानी कि जो मेरा एक नसीहत समझ लें, एक एडवाइस जो भी कह लें आप, कि अपनी दुनियावी जो होती है ना असबाब के हवाले से कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, कोशिश करें और अपनी जो काबिलियत है, सलाहियत है उसके मुताबिक। अब ये नहीं कि एक बंदे ने लेट से कोई 10th लाइक मैट्रिक आपने किया हुआ, या मतलब आप कह लेना कि तालीम आपकी लेट से एक सेक्रेटरी तक है तो आपके जी मैं प्राइम मिनिस्टर लग जाऊँ, तो ऐसे नहीं। अपनी काबिलियत, हाँ अपने आप को छोटा नहीं समझना, डिग्रेड नहीं करना अपने आप को, लेकिन एक लेवल में रखना है। यानी कि सोच अच्छी की रखें, लेकिन अपना जो होता है ना मेयार इतना रखें कि मतलब उसमें तकब्बुर ना लगे। ठीक है, तो उसके अलावा अभी मैं कुछ आपको टिप्स या ज़रूरी हदायत बताने लगा हूँ, वज़ाइफ भी बताऊँगा कि रिज़्क दौलत में फरावानी के लिए क्या आपने करना है। अब पहली बात मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो दुनियावी कोशिशें वो आपने करते रहना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप हिसार करें सुबह शाम। अब आप सोचें कि हिसार का क्या ताल्लुक़ है। हिसार का ये ताल्लुक़ है कि जब आप हिसार बाकायदा करते रहेंगे सुबह शाम, तो आपके ऊपर इंशाल्लाह नेगेटिविटी कम से कम आएगी। कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार होता है कि आप जब जाते हैं, किसी की कोई नज़र बद है, वो उसकी इतनी तासीर है कि वो फ़ौरन आपके ऊपर असर करे। तो लेकिन जब आपका हिसार होगा तो अव्वल तो वो रुक जाएगा, जब आपका हिसार होगा तो नेगेटिविटी रुक जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपका हिसार लेट से अभी शुरू में आप पढ़ते हो या आप पूरा उस तरह से यकीन के साथ नहीं करते, क्योंकि यकीन भी होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो हो सकता है कि अभी शुरू में उसकी कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाए। लेकिन क्या होगा कि जब आप हिसार करते रहेंगे एक स्टेज में आपका हिसार इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके ऊपर इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन या हफ्ते या महीने गुजरेंगे नेगेटिविटी कम से कम आएगी। तो सबसे पहले आपके लिए मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि दुनियावी असबाब आपने ज़रूर करने हैं, अपनी मेहनत पढ़ाई कोशिश ज़रूर करनी है। अब किसी का
سوچتا تو ہے کہ یار میں پڑھائی کروں، سب کچھ کروں، لیکن اس کا دل نہیں کرتا، تو اس میں پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ روحانی طور پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے جادو کی کارڈ یا بندش کی کارڈ کی نیت سے کچھ پڑھائی کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو بھی بھائی ویورز دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ کوئی بات پسند آئے تو اس کو بھائی آپ لائک کر دینا، اور کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، میں کوشش کروں گا اس کو جواب دینے کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جب حصار کرتے رہنا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو بھی بزنس ہے، جو بھی آپ کی جاب ہے، اس میں انشاءاللہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی، آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی یا کم سے کم ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کم سے کم اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب آپ اپنا حصار کرتے ہو نا تو ایک آپ کے ارد گرد ایک اورا سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لائک آپ کہہ لو کہ پروٹیکشن ہوتی ہے اسپرچولی، تو اس سے پھر آپ کسی ایسے بندے سے ملتے ہو حاسد ہے جو دل میں آپ اسے خوشی سے بتاتے ہو، تو فوراً وہ اس کی اتنی وہ مطلب بری سوچ ہے کہ وہ فوراً آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو اس کی نیگیٹو وائبز آپ کے اوپر جب آتی ہیں تو پھر آپ کے کام متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ نا آپ نے نظر بد کا تو سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نظر بد تو کئی بار ہوتی ہے کہ تباہ برباد کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے حصار جب بھی کریں آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اوپر ہر قسم کا جادو، بندش، نظر بد، کوئی چیز یا نیگیٹیوٹی اثر نہ کرنے پائے، ٹھیک ہے؟ یہ صبح کریں اور شام کو کریں۔ حصار کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جب بھی اٹھیں باوضو ہو جائیں، آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں نماز میں جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ پھر آیت الکرسی شریف، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھنی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارک، آمن رسول بما انزل، مطلب پورا یہاں سے پڑھنا ہے۔ پھر کل یا ایھا الکافرون سورت، پھر کل هو اللہ احد، پھر کل اعوذ برب الفلق، پھر کل اعوذ برب الناس۔ اب یہ ہو گئی سب، یعنی کہ سورت یا آیت مبارک آپ نے ایک بار پڑھا۔ اسی طرح آپ نے کم از کم 3 یا 7 بار پڑھیں، اور 11 بار پڑھ لیں سب کو تو بہت اچھا ہے۔ شروع میں کم از کم 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، لیکن کم از کم 3 بار پڑھیں، اور پھر سب کو جیسے میں نے بتایا کم از کم 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھا اتنا ہی آخر میں پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کر کے ایسے اپنی باڈی پہ ٹچ کریں، مس کریں، اور تصور کریں کہ میرا آج میں دن بھر جدھر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، میرا ہر قسم کا بد بندی سے، نظر سے، جادو سے حصار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اچھا، یہی کام آپ نے رات کو بھی کرنا ہے۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ جب آپ باہر جائیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہوگی۔ ایسا شروع میں ہوتا ہے کہ ایک دم اتنی وہ پازیٹیوٹی شاید نہ فیل ہو۔ اچھا، کسی کے اندر آلریڈی کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی نا، اگر فرض کیا یا کوئی جادو یا کوئی طرح کی چیز، تو اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نا کیا کہتے ہیں کلینزنگ کرے۔ اس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آخری رکوع جو ہوتا ہے نا، اس کا میں نے ایک عمل ڈالا، وظیفہ ڈالا، آپ وہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے، ایک تو پہلی بات میں پھر اس کو بتا رہا ہوں جو نئے باب ہے، پہلی بات آپ نے جو ہوتا ہے نا اپنی دنیاوی کوشش ضرور کرنی ہے، پڑھائی کے حساب سے محنت کرنی ہے، جاب اپلائی کرنی ہے۔ دوسرا آپ نے حصار کرنا ہے ڈیلی۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنی جو خوشی کی بات ہوتی ہے نا، جو اچھی بات ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، تو ہر ایک کو ایک دم نہ اعلان کرنے شروع ہو جائیں۔ مطلب جی آپ کا جاب انٹرویو میں دینے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو فوراً واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ فوراً اسٹیٹس لگا دیا جناب۔ تو بھائی ہوتا کیا ہے کہ بھائی کوئی ایک بھی ایسا ہونا جو آپ سے جلتا ہو، تو وہ جو جلنے والے کی ہوتی ہے نا نیگیٹو وائبز، وہ آپ تک پہنچتی ہیں تو وہ پھر نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نظر بد جو ہوتی ہے نا، وہ مطلب ستیہ ناش کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی جو ہوتی ہے نا خاص باتیں وہ ہر ایک سے نہ بتایا کریں۔ کوئی بہت قابل اعتماد بندہ ہو تو اس کو بتائیں، اور جب تک کامیابی نہ ہو جائے کوشش کریں، زیادہ دکھاوا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب ہوتا ہے نا بندہ ایک جذباتی ہوتا ہے، چلو یار ایک دم شو مارتا ہے، مطلب کوئی اپنا بہت قریبی ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے تو پھر تو بتانے میں حرج نہیں، لیکن اس میں ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر اچھا بھائی جنہوں نے کوئی ویڈیو کو لائک کیا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ اور ابھی میں پھر دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں بالکل شارٹلی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دنیاوی کوشش کرنی ہے، دوسرا حصار کرنا ہے، تیسرا آپ نے اپنی ہر بات کسی سے شیئر نہیں کرنی، بس بہت خاص بندوں کو بتائیں جو بھی آپ کی اچھی یا کامیابی کی بات ہو۔ اب آتے ہیں، اب یہ چیزیں آپ یہ کریں، یقین کریں یہ شاید آپ کو اس طرح کوئی نہ بتائے، میں لیکن ہر پہلو سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اب رزق یا دولت کے حوالے سے، جو روحانی طور پہ کامیابی کے حوالے سے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، بہت زیادہ زبردست اور آسان ہے، لیکن اگر آپ کریں گے باقاعدگی سے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اگر جنہوں نے نہیں سنا یا کسی نے اگر سنا ہے تو ادھورا سنا یہ وظیفہ، تو میں ان کو پوری کوشش کرتا ہوں بتانے کی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ کوثر شریف کا، ٹھیک ہے؟
سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مطلب بالکل چھوٹی سورہ مبارک. یہ آپ یاد کر لیں, سب کو یاد بھی ہوگی, کسی کو نہیں یاد تو یہ بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے, اب طریقے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ایسا کرو صبح فجر کے ٹائم. اچھا میں 2-3 طریقے بتا رہا ہوں بھائی. اگر کوئی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھتا تو یہ نہ سوچنے لگ پڑے کہ یار نماز پڑھنی پڑے گی, حالانکہ نماز تو سب پہ فرض ہے نا, لیکن کسی وجہ سے کوئی ہوتا ہے فرض کو مس ہوگی یا کچھ بھی ہوگی. آپ صبح روز اٹھتے ساتھ نماز فجر پڑھو جب نا, یا بے شک پہلے کر لو. آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے, یا 3 بار چلو کم کم پڑھ لو. درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ کوثر شریف کو, سورہ کوثر کو آپ نے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھا, یا کم از کم 3 بار پڑھا, اور پھر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ جاؤ تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, وہ زیادہ برکت کے لیے. کسی وجہ سے چلو اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم شروع میں پڑھو, اور اس کے بعد سورہ کوثر شریف پڑھتے جاؤ, اور 129 بار 129 ٹائمس پڑھو. پھر دوبارہ جتنی بار شروع میں آپ نے پڑھا ہے اتنا ہی آخر میں پڑھو. اور تھرو آؤٹ آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا رزق ہے غیبی طور پہ جو اس میں بندشیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, وہ دور ہو جائیں. میرے رزق میں, کاروبار میں جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائے, اور میرے رزق میں, کاروبار میں خوشحالی آ جائے. یہ آپ روزانہ کریں. اس کے بعد جو آپ کا لائک بٹوا ہوتا ہے, منی والیٹ ہوتا ہے, پرس ہوتا ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں, یا جدھر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ اس یہ سورہ کوثر شریف پڑھ کے جس طریقے سے میں نے بتایا آپ وہ دم بھی کر دو, پھونک بھی کر دو. اس سے سورہ کوثر شریف سے ہوتا کیا ہے؟ اچھا بھائی جو دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ, لیکن ہو سکے تو بھائی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی ایمانداری سے اور ٹو دا پوائنٹ بتاتا ہوں, کوئی فضول یا لمبی چوڑی اس طرح کی جھوٹی باتیں نہیں پھیلاتا, پوری سچی بات بتاتا ہوں. جس کو اللہ پاک نے فائدہ دینا آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کو ملے گا. بس آپ یہ ہے کہ ویڈیو پوری غور سے سن کے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. اور صدقہ جاری کے لیے سے میری ویڈیوز یا پیغام آپ آگے بھی شیئر کیا کریں, انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا. اچھا اب بھائی بات ہوگی سورہ کوثر شریف آپ نے جب پڑھا تو آپ نے دم کرنا ہے بٹوے کے اوپر بھی. اور سورہ کوثر شریف میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ پیچھے ہٹتے ہیں. ان کو جو یعنی کہ ہوتی ہے نا چیزیں جو رکاوٹیں, اس کے لیے بھی یہ بہت کارگر ہوتی ہے. لیکن آپ نے بس نیت یہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ میرے رزق کی دولت میں اضافہ ہو, تو اس لیے میں سورہ کوثر شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ صرف 129 بار صبح آپ نے پڑھ لیا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. اب جو نئے ساتھی آ رہے ہیں بھائی, آپ سب کا ایک تو بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ جو ویڈیو سن رہے ہو. اور دوسرا جن اب آپ کو ویڈیو یا میسیج یہ پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا, اور دوسرا صدقہ جاری کے نیچے اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. اب میں بالکل شارٹ بتا رہا ہوں دوبارہ جن کو ابھی نہیں پتہ. نمبر 1 میں نے گزارش کی ہے کہ رزق دولت میں اضافہ کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بھائی جو شیئر کر رہے ہیں ویڈیو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بھائی اب بات اس طرح ہے, سب سے پہلے آپ نے حصار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. حصار کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو تب بھی ہو. حصار کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ اسپریچول پروٹیکشن کا کہ آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی نہ آئے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح شام جب آپ حصار کریں گے تو آپ کے اوپر لوگوں کی نیگیٹیوٹی کم سے کم آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنی ایک دنیاوی کوشش لازمی کرنی ہے. جاب کہیں کر رہے ہیں تو اپلائی کرتے رہیں. اس کے بعد آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کام کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے, تیسری بات اپنی جو اہم باتیں ہوتی ہیں کاروباری باتیں یا جاب کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی خوشی والی بات ہر ایک سے ایک دم مت بتائیں. ٹھیک ہے, یہ اس سے نظر بد لگتی ہے. نظر بہت بری چیز ہے, نظر تباہ کر دیتی ہے, منٹوں میں تباہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو کہ اللہ پاک آپ کا بھلا کرے کہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے. وظیفہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح, پہلا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار یا 3 بار کم از کم درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے. نماز میں آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی, اور 129 بار سورہ کوثر پڑھ کے شروع میں آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے بٹوے پہ یا اپنی جہاں پہ آپ والیٹ ہے یا آپ کا جہاں پہ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ دم کرنا. اگر آپ دکان پہ بیٹھ کے کرنا چاہو تو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار والی جگہ پہ. اچھا, یہ شرعی طور پہ جو جائز کام ہے صرف ان کے لیے ہوگا. کوئی ایسی
ناجائز کام کرتا ہے جو شریعت کے مطابق یعنی کہ شراب یا اس طرح کے معاملات، تو ادھر یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے یا جس کی نوکری ہے مزید ترقی چاہتا ہے، تو وہ یہ جب عمل کرے تو وہ کیا کرے کہ وہ پھر مطلب نا وہ اپنا مقصد ذہن رکھیں. آپ نے اپنا جو مقصد ہے نا وہ ضرور ذہن رکھنا. اور جب بھی آپ یہ 129 بار اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں گے تو 1 2 منٹ 3 منٹ مراقبہ کرنا ہے، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، تصور کرنا ہے کہ میں نے یہ جو عمل کی ہے اس کی برکت سے میرے رزق کی بنشیں ختم ہو رہی ہیں، میرے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، یا جو میں جاب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس میں مجھے مزید کامیابی میری ہے، ترقی میری ہے، رزق میں خوشحالی اور برکت آ رہی ہے. یہ خوشحالی اور برکت کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کئی بار بندہ 10 لاکھ بھی کماتا ہے تو اس میں اگر برکت نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب خوشحالی اور برکت آئے گی تو وہ کم پیسوں میں بھی آپ کا گزارا ہونے لگ پڑے گا اچھا، ٹھیک ہے. تو ترقی کی خواہش کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ وہ ناجائز طریقہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ تو آپ کا یہ ہے. دوسرا میں طریقہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، نماز تو ویسے ہی سب نے پڑھنی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی نیت سے ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور 11 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. کتنی بار؟ کم از کم 11 بار. آپ چاہو تو 21 بار پڑھ لو، بہت اچھا ہے. مقصد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مقصد تھرو آؤٹ جب بھی آپ کریں، چاہے صبح فجر کی نماز والا خالی کریں، اچھا جب فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں کریں گے نا، صرف ایک ہی بار آپ نے 129 بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو وہ بھی کافی ہوگا انشاءاللہ. اور جب نماز باقیوں کے ساتھ کہتے ہیں نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو ہر نماز کے بعد آپ نے فوراً وہ پڑھنا ہے. شروع میں کم از کم 3 بار درود ابراہیمی شریف پڑھ کے، اور پھر 11 بار سورہ کوثر شریف، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 11 کی جگہ 21 بار پڑھ لو یا 41 بار سورہ کوثر پڑھ لو. اب کسی کی کوئی نماز میں مس ہو جاتا ہے، فرض کیا فجر کے ٹائم پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم ظہر میں بھول جاتا ہے یا ٹائم شارٹ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عصر کے ٹائم پڑھ لو، مغرب کے بعد، مطلب پوری کوشش کرو 5 6 نمازوں کے بعد پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو جس نماز کے بعد آپ کو یاد رہے یا ٹائم ملے آپ وہ پڑھو، اور یہ ہمیشہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ ہی کرتے رہیں. اور وہی تھرو آؤٹ وہی طریقہ کار ہے کہ آپ کا مقصد ذہن میں ہوتے ہوئے پھر آپ نے تصور کرنا ہے. اچھا بھائی کسی کا کوئی روحانی طور پہ کوئی سوال ہو نا، جادو بندش نظر بازی یا اس طرح کے معاملات کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میں ابھی تھوڑی دیر میں ویڈیو بند کرنے والا ہوں، تو کوشش کروں گا کوئی آپ کو اس حوالے سے رہنمائی دینے کی، یا جو بھی میرے محدود سا علم ہے اس کے مطابق آپ کو بتانے کی. اور جنہوں نے یہ جو لائک جو واچ کر رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. ہو سکے تو بھائی اس کو شیئر کیجئے صدقہ جاری کے لیے سے. ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ مطلب بہت سی پوسٹیں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات بہت ہی کم شاید بتائے جاتے ہیں. تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا ٹرینڈ دینے کی. تو آپ سب بہن بھائیوں سے، دوستوں سے یہی توقع کہ آپ میری حوصلہ افزائی بڑھائیں، ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے. اور کچھ آپ سے نہیں میں کہہ رہا کرنے کو، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میں نے ابھی فی الحال آپ کو 2 طریقے بتا دیے ہیں، یعنی کہ سورہ کوثر شریف سے ایک صبح فجر سے پہلے یا بعد میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ مقصد سورہ کوثر پہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یاد کرنے کا، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے، جادو بندش نظر بات کے حوالے سے، میں کوشش کروں گا پوری جواب دینے کی، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ قدر بھی تقریباً یہی طریقہ ہے، لیکن وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوگی وہ آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. سجدے میں جا کے آپ نے، یعنی کہ نماز ختم کر کے سجدہ میں آپ نے جا کے سجدہ کی حالت میں رہتے ہوئے آپ نے کم از کم 3 بار درود ابراہیمی اور کم از کم 11 بار سورہ قدر پڑھنی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، مطلب ٹھیک ہے پوری 11 بار کم از کم، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے. اور اس ٹائم بھی جب سجدے میں ہوں گے تو آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ میرا رزق میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. اس کے بعد ایسے ہی ہر نماز کے بعد آپ نے یہ سورہ قدر پڑھنی ہے اسی طریقے سے. اور دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، دعا اللہ پاک سے ضرور مانگنی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو، ٹھیک ہے. مطلب آپ وظیفہ کریں، عمل کریں، اپنی معاملات کریں، لیکن اللہ سے دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے. اللہ پاک کو پسند ہے دعا جب ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ پاک سے ایسی عاجزی سے مانگنا چاہیے. آپ سب سمجھدار ہیں مطلب کہ بھئی ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں پتہ، لیکن یہ اللہ پاک آپ کو تو دینے کا پتہ ہے. تو آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھو، آپ اپنی شان پہ دیکھو، ٹھیک ہے. تو اپنی شان کے مطابق ہمیں دینا، ہمارے گناہوں کو مد نظر مت رکھنا. اگر ہمارے گناہوں کو دیکھو گے تو ہم تو کسی قابل نہیں، لیکن اگر
یا اللہ پاک اگر آپ اپنی رحمت کو دیکھو گے تو پھر آپ ہمیں وہ کچھ دو گے جس کے ہم قابل بھی نہیں. تو ایسے مطلب اللہ پاک کو مناتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کو بھی منانے کا طریقہ ہے نا, جیسے ابھی دیکھو میں مثال دے رہا ہوں, جیسے ابھی یہ جنہوں نے لائک کیا ہے ان کا مطلب بہت شکریہ. تو ایک خوشی ہوتی ہے نا جیسے ہمیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ایک اچھا پیغام دیا تو آپ نے جن دوست بہن بھائیوں نے لائک کیا تو خوشی. تو اس طرح اللہ پاک تو 70 ماہوں کا مطلب جو ایک قسم کا لامحدود جو پیار کرتا ہے, تو وہ تو چھوٹی سی بات ہو, وہ تو ڈھونڈتا ہے کہ آپ اللہ پاک سے مانگو. ہمیں صرف مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہم مطلب دنیا والوں سے تو بہت کچھ مانگتے ہیں. مطلب بہت بہت شکریہ بھائی, ابھی یہ جو بھی لائک کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں بھائی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں لائک کی بات نہیں ہوتی, لیکن ایک ہے نا حوصلہ بندے کا بڑھتا ہے کہ جب ایک صدقہ جاری کی نیت سے ایک کوشش کی جا رہی ہے آپ سب بہن بھائیوں کو ایک اچھی باتیں بتانے کی, تو اس میں جو آپ یہ لائک کرتے ہو نا تو اس سے ایک حوصلہ بڑھتا ہے کہ بندے آپ جیسے دوست احباب بہن بھائی ہیں جو اچھی باتوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی سوشل میڈیا پہ اکثر مطلب ایسی فضول رکھتے ہوتی ہیں, ان کو لائکس بھی بڑے ملتی ہیں, ملینس تک پہنچ جاتے ہیں. مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مطلب مجھے اتنا پتہ ہے الحمدللہ کہ میں اگر یہاں پہ ویڈیو پہ نہ بھی آؤں تو الحمدللہ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں اللہ پاک نے جہاں پر رکھا ہوا ہے, میں یہاں پہ کوئی کام ہی کروں تو گھنٹے میں ادھر مطلب پاؤنڈوں میں ملتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے, تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ میری ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے کچھ جو میرا محدود سا علم ہے اس کے مطابق آپ بھائیوں کی دوستوں کی رہنمائی کروں. تو مجھے بھی یہ جو ایک ایک نقطے ہیں بڑی بڑی مشکل سے ملے ہیں, تو مجھے یہ احساس ہے. ٹھیک ہے, میں باقاعدہ میرے شاگرد بھی ہیں, سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہوا یہ یعنی کہ روحانی معاملات میں. ٹھیک ہے, میں کام ادھر یہ فیس بک ٹک ٹاک پہ نہ بھی آؤں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ میں نے ابھی کچھ دن سے نیت کی, کیونکہ ویسے تو میرے محدود ہیں, چلو 150 1000 5000 2000 جن تک میری اپروچ ہے واٹس ایپ پہ یا جس طرح بھی ہے, لیکن یہ یوٹیوب پہ یا اس طرح آ کے میرا پیغام دور تک پہنچ سکتا ہے. اب اس میں سے ابھی چاہے 10 بندوں کو فائدہ ہو, لیکن اس سے اس کا مجھے وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ چاہے ایک بندہ بھی اس سے کوئی ہدایت لے گیا یا ہوتا کسی کی وجہ سے مجھے مل گئی تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. اور دل کی تھا کرنے سے بھائی آپ کا شکریہ. آپ میں سے کوئی بھی کوئی جادو بندش یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کسی کا, یا آپ کے کسی بہن بھائی کا خدا نخواستہ, یا گھر میں کسی کا کوئی بات ہو, کوئی مشورہ کرنا چاہے, کوئی بات پوچھنا چاہے, تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے. میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کی روحانی معاملات کے حوالے سے. آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ رزق دولت کے حوالے سے مطلب نا آپ کو بات کروں. اور یقین کریں بہت بہت شکریہ, یہ جو بھی لائک کر رہے ہیں نا, مجھے اب ان کا نام نہیں پتہ, لیکن تہ دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام سے ٹک ٹاک مطلب ٹک ٹاکر کو مطلب اتنے لائکس دیے. کیونکہ عام سے اس لیے کیونکہ مجھے بھائی طریقہ شکا کو نہیں آتا, میں سادہ سا بندہ ہوں, یہ مجھے اتنے وہ چونچلے وغیرہ نہیں آتے, نہ ہی طریقے پتہ. یہ بس ابھی یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دل میں یہ اللہ پاک نے ڈالا کہ بس جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیغام کو ذرا دیا جائے لوگوں تک نا. اچھا, یہ میں نے رزق دولت کے حوالے سے ایک سورہ کوثر شریف کا آج ایک عمل ڈالا ہے بتایا ہے, اور ایک ڈالا ہے میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ قدر کا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کریں, اور اس کے ساتھ جو میں نے بنیادی کچھ باتیں بتائی ہیں نا بھائی اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس پہ عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رضا اور حکم سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے. مثلاً اگر آپ عمل کرتے ہو دنیاوی کوشش نہیں کرتے تو بھائی وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ عمل کر رہے ہو دنیاوی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ اپنا حصار نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوتا. اسی طرح آپ اپنے عمل کامیاب ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, خوشی مل رہی ہے, تو آپ ایک دم فوراً جی فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ اسٹیٹس پہ لگا دیا, ہاں جی آئی ایم گوئنگ دیر, آئی ہیو انٹرویو دیر, فلاں فلاں. بھائی سیدھی بات ہے بھائی, سجن کوئی تو دشمن ہر کوئی. سجن یا دوست کوئی ہوگا, اور دشمن جو ہے نا وہ آپ کے بہت ہوں گے. دشمن یہ نہیں کہ کوئی ایک دم کوئی کچھ گنے بندوقیں لے کے آ جائے. دشمن کا مطلب جو اندر سے حاسد ہے, جیلس ہے, جو نظر بد ہے نا, وہ جو اچھا کئی بندوں کی ایسی خصوصیت ہوتی ہے ان کی نظر بہت جلدی لگتی ہے. ان کے سامنے آپ بات کرتے جائیں نا تو فوراً نظر لگے گی خیر سے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراً اپنی نظر اتارا کریں. ٹھیک ہے, نظر اتارنے کے بھی بہت طریقے ہیں. میں چلو آپ کو اچھا بھائی ایک بار پھر میں نظر اتارنے کا بھی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. اچھا بھائی آپ میں سے جو بھی لائک کر رہے ہیں بہت زیادہ شکریہ, جنہوں نے واچ ابھی تک کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, اور جو شیئر بھی کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. کیونکہ یقین کریں ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بری چیز کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ جو گناہ ہوگا نا
وہ جب تک وہ بندہ یعنی کہ نا ہم گناہ جاریہ کرتے ہیں جانے انجانے میں، مثلاً ایک کوئی گندی چیز ہے، ولگر چیز ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کیا، آگے فارورڈ کیا، چاہے اپنی طرف سے مذاق کی صورت میں، لیکن وہ اگلا آگے سے جتنوں کو فارورڈ کرتا جائے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ شیئر کرنے والے کو ملتا جائے گا، یعنی کہ گناہ، تو وہ آپ کا گناہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی کہ اللہ نہ کرے، زندگی کا ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ، ابھی میری موت ہو جائے، میں کچھ ایسا گناہ والی ویڈیو شیئر کر کے مر جاؤں، تو وہ جب تک وہ ٹک ٹاک فیس بک پہ ویڈیو پھیلتی رہے گی، اس کا گناہ میرے تک بھی، قبر پہ بھی آتا رہے گا۔ تو اسی طرح اگر میں اچھی بات پھیلا رہا ہوں نا، تو وہ جب تک فرض کر میں ابھی مر جاتا ہوں، تو میری بھائی یہ ویڈیو، اس میں سے اگر کوئی ایک بہن بھائی کا، کسی کا ایک گھر کا، مطلب کرم تو اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے، میری کیا اوقات ہے کسی کو فائدہ دینے کی، لیکن اگر اللہ پاک کے کرم سے میرے یعنی کہ مجھے ذریعہ بنا کے اللہ پاک نے یعنی کہ جو پیغام پہنچوایا، تو اس کا اگر آپ جیسے شیئر کر رہے ہو، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کے تھرو کسی اور کو فائدہ ہوگا، تو ان کا، کیونکہ یقین کریں جو روزی رزق جس کی بند ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نا کہ ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عقل دی ہوئی ہے۔ مثلاً عقل کی یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ یہ بندے نا اس کو نہیں مانتے بھائی، ہر رزق دولت اللہ کے حوالے میں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں خدا نہ خواستہ اگر رزق اللہ کے مطلب اختیار میں، تو نعوذ باللہ، یا خدا نہ خواستہ باقی چیزیں اللہ کے اختیار میں نہیں ہیں؟ بھائی ایسی بات نہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، رزق، دولت، عزت، صحت، زندگی، موت، ہر چیز جو بھی نہ ہو، پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ تو شیطان ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی پوری فوج کی کوئی اوقات نہیں، صرف اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ پاک ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نہ چاہے تو شیطان کی پوری فوج ایسے ایک چٹکی میں نے بہت دیر لگائی ہے، اس سے پہلے تباہ برباد ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے ایک طرف شیطان کو طاقت دی ہوئی ہے، اور ایک طرف اللہ پاک نے اپنا پیغام دیا ہوا ہے۔ تو قدرتی بات ہے کہ جو شیطانی چیزیں ہیں، جو جادو وغیرہ ہے، وہ جلدی پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا سوشل میڈیا میں کوئی منفی چیز ہوگی، آپ دیکھ لینا تجربہ کر کے، تو وہ بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ مثلا اگر میں ادھر کہہ رہا ہوں نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی 2 نمبر شیطانی عمل، تو وہ بڑی جلدی وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو رحمانی یعنی کہ ہوتا ہے نا، جو اللہ پاک کی جو معاملات ہوتے ہیں، وہ شروع میں اکثر دیکھا گیا کہ اکثر وہ فوراً نہیں پھیلتے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک شاید وہ یقیناً بندوں کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آج کل کے دور میں بھی کس طرف جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو بس دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو بات اس طرح کہ بھائی اپنی جو رزق کاروبار میں اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنا یہ وظیفہ کرو، حصار کرو، جو میں نے طریقے بتائے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو اپلوڈ بعد میں کر دوں نا ویڈیو کو۔ اچھا، اس کے بعد کسی کو نظر بد لگ جائے، اس کا میں توڑ بتاتا ہوں جو مجھے ابھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بھی لائک کریں بھائی، یقین کریں، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، کیونکہ یہ جو لائک ہے نا، اس سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ ہوتا ہے، اور یہ مجھے بڑا ہی یہ خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی بھائی صدقہ جاری کے نیچے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپلوڈ بھی کر دوں۔ مجھے ٹائم نہیں ملتا کئی بار، تو اپلوڈ میں نہیں کر پڑتا، کئی باتیں ویڈیوز ہوتی ہیں جو اپلوڈ میں نے نہیں کی۔ اچھا، میں نظر بد کا آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں اتارنے کا، بالکل آسان طریقہ، آپ گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے شاید سنا بھی ہو، نہ بھی سنا ہو، تو 1-2 طریقے بتاتا ہوں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے یہ ضرور ہے، کسی کا کوئی بھی سوال ہونا جادو بندش نظر بد کے حوالے سے، بھائی پوچھ سکتا ہوں مجھ سے، مجھے ادھر کمنٹ میں کرے، ٹائپ کرے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو وہ جواب دینے کی۔ اچھا، کسی کو نظر بد لگ جائے، اکثر یہ بچوں کو لگتی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بڑی ٹپس بتا دوں، یہاں پہ یہ جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں نا بھائی، یہ اکثر بچے جو روتے رہتے ہیں نا بلا وجہ، ٹھیک ہے، کئی بار وہ خوراک کا مسئلہ، دودھ کا مسئلہ، یہ وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی خاص کر نظر اتارا کریں، اور بچوں کے ساتھ گھر کے جتنے بھی بڑے بھی ہو جائیں نا آپ کے بچے، یعنی کہ چاہے 10-12 سال کے، 15 سال کے، 20-50 سال کے بھی ہو جاؤ، تو نظر ضرور اتار دیا کرو۔ سب سے جو آسان ٹوٹکا سمجھ لو، طریقہ سمجھ لو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سرخ مرچوں والا، وہ شاید آپ نے سنا بھی ہو، لیکن میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاتا ہوں جو مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد 1-2 اور طریقے بتاتا ہوں۔ یہ میں طریقہ بتانے لگا ہوں نظر بد اتارنے کا۔ نظر بد سے آپ یہ دیکھنا کہ یہ جیسے ہی آپ اتارو گے نا، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی طبیعت میں فوری بحالی آپ کو شروع ہو جائے گی۔ اور نظر بد کا، اچھا، نظر بد کی کچھ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر بد جو ہوتی ہے نا، میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بھی میں پھر کہتا ہوں کہ جن احباب نے لائک کیا اور جنہوں نے فارورڈ کیا اور جو سن رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نظر بد کی ایک نشانی ذہن میں رکھنا، اب کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، تو جادو بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ فوراً تباہی مچا دے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریئر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جادو، اللہ معاف کرے، وہ
اب میں کیا بتاؤں، وہ چلو ایک ہوتا ہے چینل جادو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس میں اللہ معاف کرے بندے کو خون کی الٹیاں لگ جاتی ہیں، تباہی مچ جاتی ہے۔ وہ بان کا جادو کہتے ہیں، کہ اس کو موٹھ کا جادو کہتے ہیں، یعنی کہ فلاں نے موٹھ چلا دی، بان کا جادو کر دیا، ٹھیک ہے، وہ مطلب یا کئی بار ہوتا ہے ہانڈی کا عمل ہوتا ہے، اس میں تباہی مچتی ہے، بندہ اللہ معاف کرے کچھ دن میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اگر زندگی رکھی ہوئی ہے کسی کی تو پھر وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی کے لیے ہی تو اللہ پاک نے ابھی جیسے میں آپ کو ایک ویڈیو بتا رہا ہوں، تو ایسے ہی اللہ پاک نے اپنا پیغام کئی بہانوں سے آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی ایک منٹ، نیٹ شاید تھوڑا سلو ہو گیا۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں نظر باد کی ایک دو نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے بچے اکثر رو رہے ہوتے ہیں نا، تو اکثر بچوں پہ نظر لگتی ہے۔ بچوں پہ جادو یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں نا، یہ تو نہیں کرتی، بہت کم کرتی ہیں، کیونکہ یہ جو غیر مسلم ہوں، جنات ہوں یا مسلم جنات ہوں، یہ نہیں چھیڑتے، یہ عام بندوں کو بھی نہیں چھیڑتے، یہ بدبخت ہم انسانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا کوئی فلاں ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی اس کو تکلیف دینی ہے تو اس کے بچے کو ایسے کر دو، اس کی بچی کو ایسے کر دو، جادوگر اب میں کیا بتاؤں، وہ بدبخت اللہ پاک ان کو ہدایت دے، وہ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لوگوں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے معصوم بچوں کے اوپر شیاطین چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ شیاطین کئیوں سے معاملات ایسے ہوئے ہیں، بات کی ہے جب تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور نہیں، ہمیں مسلط کیا، اور واقعی وہ اس بات پہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو واقعی ہی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بدبخت شیاطین ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، اور جو آپ کے جو اکثر ہوتے ہیں نا جاننے والے، محبت کرنے والے، چاہے وہ دوست کی صورت میں ہے، عزیز کی صورت میں ہے، ہمسائے کی صورت میں ہے، رشتہ داروں کی صورت میں ہے، تو وہ بیچ میں سے کیا کرتے ہیں کہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر وہ وار کروا دیتے ہیں۔ خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اچھا بھی ایک بار پھر دل کی عطا کرنے سے شکریہ، جو لائک کر رہے ہیں اور جنہوں نے فارورڈ کیا ویڈیو کو اور جو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا نظر باد کی کچھ نشانیاں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جادو جب آتا ہے نا تو تھوڑا ٹائم لگاتا ہے۔ مثلا کیا ہے کہ جادو آئے گا اچانک، آپ ایک دم لیٹ سے آپ کو سر میں درد ہونے لگ پڑے گا، آپ کو اچانک میاں بیویاں تو ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، جو کہ دن بدن بڑھتی جائے گی، یا صحت بلا وجہ خراب ہو جائے گی، آپ کو لگے گا یار یہ تو موسمی ہے، موسمی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بلا وجہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن اچانک آپ کی طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھا رہے ہو، اثر نہیں ہو رہا، تو وہ جادو کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس طرح اور بڑی ہیں، وہ خیر ایک ٹاپک دوسرے سے چلا جائے گا۔ لیکن نظر بد جب لگتی ہے، نظر بد کسی نے کہہ دیا نا صاحب واہ بھائی یہ تو بڑا، اس کی تو بڑی اچھی جاب ہے، تو فوراً نظر بد کی نشانی کیا کہ جاب آپ کی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ صحت ہے تو صحت ستیہ ناش ہو جائے گی، فوراً آپ مطلب ایک منٹ میں آپ کی، ایک منٹ سے مطلب کہ فوراً اسی ٹائم ہی آپ کو بخار شروع ہو جائے گا اگر صحت کے بارے میں نظر لگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی بھی ایسی تعلیمی بچہ کو پڑھتا ہے اچھا بھلا، تو کسی نے کہا کہ یہ تو بچہ تو بڑا پڑھاکو ہے، یعنی کہ جیلس ہو کے کہہ دیا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ الٹا بیچارہ وہ بچہ سمجھ لو پڑھائی سے بھی دور ہو جائے گا، وہ مطلب فضول کاموں میں لگ جائے گا فوراً سے پہلے۔ مطلب یہ نظر بد کا مطلب سمپل بتا رہا ہوں کہ جادو آتا ہے اور آتے آتے تھوڑا ٹائم لگاتا ہے ایکسر۔ بہت کم جادو ہیں ایسے جو بہت جلدی اثر کرتے ہیں، لیکن اکثر جادو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نظر بد فوری اثر کرتی ہے، فوری، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے جادو بندش نظر باد اس طرح کے معاملات کے حوالے سے، تو وہ بھائی وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی۔ ابھی میں کیونکہ اس کے بعد ویڈیو شاید پھر ختم کر رہا ہوں کیونکہ کافی ہو گیا، اور جنہوں نے لائک کیا اور جنہوں نے نہیں کیا بھائی آپ سے درخواست ہے بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاری کی نیت سے یہ پیغام آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا نظر بد کی کچھ نشانیاں تو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی نشانی، بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فوراً لگتی ہے، اور جیسے بچے اکثر روتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے، اس میں ظاہری بات ہے کچھ بچوں کو کوئی اندر پیٹ کی بیماری ہے، جو چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بول نہیں سکتے، سال 3-4 سال کے، مطلب جو سال 1.5 سال کے نہیں بول سکتے نا، تو وہ ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ نظر آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے، سرخ مرچیں ثابت جو ہوتی ہیں نا، بالکل ثابت، ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کٹ نہ لگا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے 7 مرچیں ہاتھ میں رکھنی ہیں، 7 مرچیں سرخ ثابت مرچیں، ٹک یا کٹ والی نہیں چلے گی۔ اور آپ اپنے بچوں کی نظر اتار رہے ہو، اپنی اتار رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے 7 مرچیں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7 مرچیں رکھ کے اس کو آپ ویسے بھی کرو گے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا مزید اس میں اثر آتے ہوتا ہے تو آپ سورہ فلق، سورہ اخلاص، کل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لو، کل هو اللہ احد ایسے پڑھ کے پھونک مار کے نا، تو پھر ایسے 7 بار۔ اچھا گھمانا آپ نے الٹا ہے،
الٹے سے مطلب اینٹی کلاک وائز. اینٹی کا سمجھتے ہو, یعنی کہ ایک دیوار والی گھڑی ایسے چلتی ہے نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھڑی کا الٹا گھمانا ہے, یعنی کہ ایسے ایسے گھمانا ہے 7 بار. یہ 1, پھر یہ 2, پھر یہ 3, ایسے ہی 7. اور جب آپ گھما رہے ہو گئے تو آپ نے تصور کیا کرنا ہے کہ میرے اوپر سے جو بھی بد اثرات اور نظر بد لگی ہوئی ہے نا, وہ میری اتر رہی ہے, دور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں نیت کرنی. مثلا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی کے اندر کوئی شیطانی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو یہ نہ اس کو آپ کو جی وہ جل رہی ہے, وہ جلانا چاہنا, ایسے بالکل غلطی نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا نا. اس طرح نہیں کرنا, یہ بڑی سخت بیوقوفی ہوتی ہے جو ایسے کرتے ہیں. تو آپ نے صرف نظر بد کی نیت رکھنی ہے کہ میرے اوپر جو بھی بد اثرات ہیں اور جو نظر بد ہے وہ ایسے میری اتر رہی ہے, یعنی کہ الٹا گھمانا 7 چکر. اور اس کو آپ نے ان 7 مرچوں کو, ثابت مرچوں کو, پھر آپ نے جلتی ہوئی آگ میں یا جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کولوں میں, مطلب جو پہلے سے ہی جلا آگ کا انتظام کرنا ہے, فوراً پھینکیں گے. اچھا, آپ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس کی کوئی اسمیل شیل نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہے جب مرچیں جلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی ایک تیز عجیب سی اسمیل سی آتی ہے, تو اس کی جب آپ کے اوپر نظر لگی ہوگی تو وہ چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب آپ کرو گے, مرچیں پوری جل جائیں, اس کے 5, 10, 15 منٹ بعد آپ دوبارہ یہی عمل کرو, اگر کر سکتے ہو, مطلب مرچیں وغیرہ ہیں, دوبارہ کرو. تو پھر کیا کرتے کرتے 2, 3 بار 4 بار کرتے رہو گے تھوڑے تھوڑے وقفے سے, تو پھر وہ آپ کو مرچوں کی وہ جو بو وغیرہ جو ہے نا آنے لگ پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر اب مکمل اتر چکی ہے. کسی کی اگر پہلی بار ہی فرض کرو وہ نارمل مرچیں جیسے جلتی ہیں ویسے ہی, تو سمجھ لو کہ نظر کوئی نہیں تھی آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ آپ خود بھی کر سکتے ہو, بچوں کے اوپر بھی کر سکتے ہو, اور لیکن کسی کے اور کے اوپر نہیں کرنا. مطلب باہر جو مریض ہوتے ہیں ان کا نہیں آپ نے کرنا, کیونکہ ان کی پھر نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے. تو میں نے ابھی جو, اچھا بھائی میں ابھی تقریباً آخری بار بتا رہا ہوں, کیونکہ شاید ابھی میں کچھ 5-10 منٹ میں شاید بند کرنے والا ہوں. تو کسی کا کوئی سوال ہو, روحانی والے سے کوئی معلومات لینا چاہتا ہو, کوئی جادو بندش نظر باز یا اس طرح کا کوئی مریض ہو, اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہو, تو میں اپنے طور پہ جو محدود علم ہے اس کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا. جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیا ان کا بہت شکریہ, جنہوں نے شیئر کیا ان کا بہت شکریہ. اور ایسے ہی آپ یہ جو چینل جنہوں نے اس کو لائک فالو نہیں کیا ہوا تو اس کو فالو کر لیں. انشاءاللہ میں جب بھی آن لائن ہوا کروں گا تو آپ کو پیغام مل جایا کرے گا. تو اچھا بھائی, بات ہو رہی تھی, میں پھر اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جو ابھی نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے بھائی, سب سے پہلے تو آپ نے رزق دولت کے لیے دنیاوی طور پہ اپنی کوشش کرنی ہے. دوسرا آپ نے حصار کرنا ہے صبح شام, حصار کا میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اچھا بھائی یہ جو سوال ہے نا, آپ سوال مجھے وہ کرو, ٹائپ کر دو نا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے نا, کوئی ریکویسٹ آ رہی ہے کال کی, تو آپ مجھے اگر ٹائپ کر دو تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جواب دینے کی انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلے تو آپ نے کیا کیا, میں نے وہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس کو, کہ حصار کرنا آپ نے صبح شام اپنا. اس کے بعد آپ نے اپنی دنیاوی طور پہ ساری باتیں وہ کوشش ہمیشہ کرنی ہے, چاہے آپ کی جاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا چاہے آپ کی جاب ہے, چاہے آپ کی نوکری ہے, اپنی دنیاوی کوشش محنت آپ نے کرتے رہنا ہے, حصار کرنا ہے. دوسری اہم باتیں کسی کو شیئر نہیں کرنی چاہیے, خاص بندوں کریں. اس کے بعد آپ اپنا جو رزق کے حوالے سے جو وظیفہ میں نے بتایا ہوا سورہ کوثر شریف کا, سورہ قدر مبارک کا, وہ آپ کرتے رہو. ان میں سے کوئی بھی ایک کرنا ہے, دونوں اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ایک عمل کرو جو بھی آپ کو پسند ہے, اور یہ ہمیشہ کرتے رہو. یہ نہیں کہ کتنے دن کرنا بھائی, رزق ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب کبھی مس بھی ہو جائے تو خیر ہے, آپ اس نیت سے کریں. اس کے بعد جو نظر بد کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے, نظر بد کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نظر بد کی ایک خاص نشانی ہے کہ نظر بد فوراً اثر کرتی ہے. مثلا اگر کوئی اٹا کٹا بندہ جا رہا, بندہ کہ واہ یار تو بڑا موٹا ہے, بڑا صحت مند ہے, تو کیا ہوگا کہ ایک دم اس بیچارے کو نظر لگ جائے گی, تو وہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کی نظر بد کو اتارنے کا میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے. یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے, یہ اکثر یہ بندے کرتے بھی ہوتے ہیں. مطلب دوبارہ بتا دو جس کو نہیں پتا, سرخ مرچیں 7 ہاتھ میں رکھ کے اوپر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو, اور پھر الٹا سر سے الٹا 7 چکر گھماؤ, یعنی کہ یہاں سے شروع کرو اور یہاں پہ 1. ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح 7. اگر بچے کا کر رہے ہو تو بچے کا بھی ایسے ہی کرو. اور مرچیں پھر جب جلاؤ گے آپ, پہلے یہ آگ کا انتظام ہونا چاہیے, تو پھر وہ کیا ہوگا کہ مرچوں کی اسمیل نہیں آئے گی, بو نہیں آئے گی. یہ نظر لگنے کی نشانی ہے. اور آپ اس عمل کو دہراتے رہو تھوڑے تھوڑے وقفے سے, یعنی کہ دوبارہ نہیں 7 مرچیں. اب یہ نہیں کہ وہ والی جو جلی ہوئی مرچیں ہیں وہ دوبارہ بیچ میں لے آؤ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ایسے کرو گے تو انشاءاللہ. اچھا, اس میں اب جو اور طریقہ ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, آپ کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عامل ہے نا, یہاں کوئی اپنی پڑھائی کرتا ہے, مثلا کوئی بندہ آیت الکرسی شریف روزانہ پڑھتا ہے, تو وہ
بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے، مطلب اگر آپ کو اپنے لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے سر پہ بھی ہاتھ رکھ سکتے ہو ایسے، یا پھر آپ پانی کے اوپر بھی یہ دم کر سکتے ہو۔ تو فرض کیا ایک بندہ روزانہ آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا فرض کرو جو آپ حصار کر رہے ہو نا، حصار ڈیلی کا، جیسے میں نے طریقہ بتایا تھا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری 2 آیت مبارک اور پھر 4 کل، یہی سارا کچھ آپ پانی پہ دم کرو، اس نیت سے کہ میرے اوپر جو بھی جادو ہے، بندش ہے، نظر بد ہے یا بد بندش لگے وہ ختم ہو جائے، پانی پہ دم کرو، پانی وہ پی جاؤ، ایک بار دم کر دو۔ ان کی تعداد آپ نے سب کی سورہ مبارک کی آیات کی آپ نے جو تعداد رکھنی ہے وہ آپ کے اوپر کم از کم 3 بار کرو، 7 بار کرو، 11 بار کرو۔ کسی کے اوپر اگر کوئی نظر بد بری ہے تو 21 بار پڑھ لو، تو ایک بار پڑھو گے اس کو آپ پانی پہ دم کر کے جب پیو گے تو انشاءاللہ آپ کے وجود سے اچھا۔ اس کے بعد اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے کوئی آیت الکرسی فرض کر پڑھتا ہے 11 بار، تو 11 بار اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے وہ پانی کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے اپنے اوپر یہ ایسے آپ نے مسح کرنا، ٹچ کرنا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ میری